अल्फाज बेहतरीन अंदाज में आप हजरात के ज़रिए तक उसने पहुँचाया। पर मेरी गुजारिश है कि जो हजरात बाहर तशरीफ फरमा की खिदमत को गुजारिश है कि मैं दायरा में आने की ज़रूरत फरमाए। और हजरात से गुजारिश है कि अपने जो जवान व्यक्तिवार का सहारा लिए हुए जरा सा हजरात आगे आ जाए, एक माहौल बनाए इंशाअल्लाह। आइए मैं बिना कभी वक्त को मद्देनजर रखते हुए गुजारिश गुजार हो हुज्जत इस्लाम व मुस्लिमीन मंजिल दोस्तान खिताबत शहजादा फताह साहब अमीर खुद जवानी हिब्बुल मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ क्या फौज मुंबई मिलकर नारे सलवार के साथ साथ नारे तारीखी नारे इंशाअल्लाह जवाब दे नारा हैदरी
इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह को चाहते हो तो मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो सिर्फ तुम ही अल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अर्थात तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, और जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो क्या होगा इसका एवज, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तो वो तमाम गुनाहों को तुम्हारे माफ करेगा। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। देखिए, मैं थोड़ा पस मंजर में जाना चाहता हूँ और वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ जहां से परवरदिगार आलम ने इस आयत को नाज़िल किया कुरान करीम में। देखिए, पहली बात तो ये आयत नाज़िल की परवरदिगार आलम ने उन लोगों के लिए जो ये दावा कर रहे थे कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बहुत से सुनिएगा ये जुमला, जिनका ये दावा था कि वो अल्लाह को चाहते हैं। अल्लाह ने कहा कि मोहब्बत सिर्फ दावे से नहीं होती। इस दावे के लिए दलील क्या है, बहुत से सुनिएगा, इस दावे के लिए दलील क्या है। कहा दलील है मेरे नबी की पैरवी, मेरे नबी का इत्तिबा, ये है दलील। तवज्जो कीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं हुजूर कि देखिए दो चीजें हैं, या तो दुनिया कह दे कि हम अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं करते, तवज्जो, या तो हम कह दे कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, तो फिर सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, फिर नबी की पैरवी करने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं आप कहां सोए हैं। अगर हम ये कह दे कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते तो फिर हमें नबी की पैरवी नहीं करनी, तो फिर मैं तमाम मुसलमानों से, मेरी आवाज सऊदी तक पहुंचनी चाहिए, मैं तमाम मुसलमानों से मुखातब होके कह रहा हूं, तो फिर कह दो कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। फिर कह दो कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, जैसे ही कहोगे तो फिर तुम्हें नबी का इत्तिबा नहीं करना, नबी की पैरवी नहीं करनी। लेकिन अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर तुम्हें नबी की पैरवी करनी है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर तुम्हें नबी का इत्तिबा करना है, ठीक है। देखिए, दावा करने वाले बहुत से मिले, मैं जल्दी से एक बात कह दूं और मेरी बात आप सब समझेंगे इंशाल्लाह, और जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है वो भी समझेंगे बहुत आसानी से। ये बताइए, पूरी दुनिया में आज, छोड़िए पूरी दुनिया की बात, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं तकरीबन? हिंदुस्तान में कम से कम भी 20% है ना, यानी 135 करोड़ में आप अगर 20% निकालें तो कितना बनता है? यानी 20% निकालेंगे तो कम से कम 30-35 करोड़ तो मुसलमान रहते हैं कि नहीं रहते? हिंदुस्तान में रहते हैं ना 35 करोड़। इस 35 करोड़ में कोई ऐसा आदमी आपको तलाश करने से न मिलेगा जो ये कहता हुआ नजर आए कि मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। जुमले को तवज्जो कीजिएगा, कोई कहता हुआ वही नजर नहीं आता कि मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। हर आदमी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह को चाहता हूं। अब जरा सा अगर मेरे साथ आपके जहन है तो लुत्फ आ जाएगा। हर आदमी कह रहा है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह को चाहता हूं, थोड़ा सा बात में वसत पैदा करो तो लुत्फ आएगा। देखिए, मोहब्बत करने वाले कैसे कैसे हैं? जो नमाज पढ़ता है पंजगाना, वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। जो कभी सजदा नहीं करता, वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्तकिल रोजा रखने वाला, वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। सेहत रखने के बाद भी कभी तौफीक ना पाने वाला,
وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہے نا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. نہیں، اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں گفتگو کا ماحصل سنانا چاہتا ہوں. میرے بھائی، ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. صبح کو نماز صبح پابندی سے پڑھنے والا وہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. صرف نماز میں عید بقرعید میں ہی جانے والا وہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں اور میرے عزیزوں میں مجلس کا ہاتھ ادا کر رہا ہوں. جس طرح مجلس سے اس علیہ السلام کی ہونی چاہیے. نہیں، اس سے اور آگے بڑھ کے بات کہو. ہمیشہ سچ بولنے والا وہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. ہمیشہ جھوٹ بولنے والا وہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. نہیں، بات سمجھئے. دوسروں کو حق دینے والا وہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. دوسروں کا حق لینے والا وہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. اب پورا مجمع انصاف سے بتائے کیا اس پہلے گروہ کی آپ پیروی کریں گے؟ آپ پیروی کریں گے ایسے گروہ کی؟ چونکہ اس پہلے گروہ میں سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، روزہ خور بھی ہیں، حق دینے والے بھی ہیں، حق لینے والے بھی ہیں. تو یہ پورا ہندوستان کم از کم 8-10 کروڑ تو ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کریں گے، چونکہ اس میں سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، نمازی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو اللہ سے محبت کرتا ہو. ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی جو اللہ سے محبت کرتا ہو. ہمیں تو اس کے پیچھے چلنا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہو. پتہ نہیں میں نے کیا کہا، شاید میں بولنا پہنچ نہیں پایا. ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی جو اللہ سے محبت کرتا ہو. اللہ سے محبت کرنے والے تو سبھی ہیں، سبھی دعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا. اب بمانگے تو مجھے کہنے دیجئے ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہو. چونکہ اللہ سے محبت کرنا بہت آسان ہے، اللہ کا کسی سے محبت کرنا بہت مشکل ہے. سمجھ گئے جملہ؟ اللہ کا کسی سے محبت کرنا بہت مشکل ہے. میرے عزیزوں، اب آئیے ذرا سا تلاش کیا جائے اس پوری مجلس میں کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے. میں نے کہا کہ مجلس کو میں نے عنوان دیا ہے، اب ذرا تلاش کیا جائے کہ خدا کس سے محبت کرتا ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے. تو آئیے پہلی منزل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اللہ کس سے محبت کرتا ہے. غور کیجئے گا، سرکار ختمی مرتبت کی سچی زبان سے نکلا ہوا لطف آ جائے گا میرے عزیزوں، لطف آ جائے گا. کیا کہا سرکار ختمی مرتبت نے؟ حدیث اہل سنت والجماعت کے یہاں، شیعوں کے یہاں، دونوں کے یہاں موجود ہے. کیا کہا سرکار نے؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا فاطمہ. اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے. اللہ کس سے محبت کرنا ہے؟ اسے تلاش کرنا ہے. اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے. نہیں، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوتا ہوں تو فاطمہ راضی ہوتی ہے. کہاں سوئے ہیں آپ؟ توجہ نہیں فرمائی. اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہوں. بھائی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ کہہ دے کہ میں ان سے راضی ہوں، ہے نا. بھائی پوری دنیا تو اللہ کے راضی ہونے پر راضی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا نہیں، معاملہ سمجھو. بھائی میں راضی ہوتا ہوں تو فاطمہ نہیں راضی ہوتی، فاطمہ راضی ہوتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں. اب اس مجلس میں ہمیں اسے تلاش کرنا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے. دیکھیے پوری دنیا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صرف اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے. لیکن اللہ کسی کی رضا پہ راضی ہوتا ہو یہ بہت ٹف معاملہ، بہت مشکل کام ہے. اب ذرا آئیے ذرا سا تلاش کیا جائے. دیکھیے محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں،
ٹھیک ہے نا, دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کی خدمت میں. مولا کے پاس ایک شخص آیا, آگے کہنے لگا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا محبت کرتے ہو تو تنور میں کود جاؤ. محبت کرتے ہو تنور میں کود جاؤ. اس نے پلٹ کے کہا مولا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ میری جان لینے پہ تیار ہیں, مجھے مارنا چاہتے. مولا نے کہا ابھی 2 منٹ رکو, ابھی فیصلہ ہوگا کہ کون مجھے چاہتا ہے اور میں کسے چاہتا ہوں. اللہ سمجھئے, کبھی کبھی ایسی مجلسوں میں سننے کی عادت بھی ڈالیں, کون مجھے چاہتا ہے اور میں کسے چاہتا ہوں. توجہ فرمائی آپ نے. اتنے میں ہارون مکی آئے. جیسے ہی آئے مولا نے کہا ہارون, کہا جی مولا. کہا تنور میں کود جاؤ, تنور میں کود جاؤ. اب ہارون نے یہ نہیں پوچھا کہ تنور میں کودنے کے بعد ہوگا کیا, ہوگا کیا, کیوں نہیں پوچھا. کہا اس لیے کہ علی والا یہ خوب جانتا ہے کہ معصوم کی زبان سے کبھی غلط بیان نہیں ہوتا. ہارون مکی تنور میں کود گئے. اب جیسے کودے, یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا تھا یہ جھانک کے تنور میں دیکھنے لگا کہ آج تو محبت کرنے والے کا کام تمام ہو گیا. توجہ کیجیے گا. اب جیسے ہی جھانک کے تنور میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی تو پھولوں میں بیٹھے, پھولوں میں بیٹھے ہوئے. اتنے میں مولا مخاطب ہوئے اس سے جو دعویٰ کر رہا تھا. کہا تو مجھے چاہتا ہے میں اسے چاہتا ہوں. دیکھیے میں آیت اتارنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں. تو مجھے چاہتا ہے اور میں اسے چاہتا ہوں. توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں. ایک مثال اور تاکہ واضح ہو جائے اللہ کس سے محبت کرتا ہے. دنیا کا ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کس سے محبت کرتا ہے. اب ذرا سا سنیے. مولائے کائنات نے جناب میثم تمار سے کہا میثم تمہیں اس کھجور کے درخت کے نیچے پھانسی دی جائے گی, اوپر پھانسی دی جائے گی. یقین جانیے اگر کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا تو آپ کھجور کے درخت کی بات کر رہے ہیں, علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا کہ میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھے پھانسی دینا چاہتے. یہ پھانسی کی بات کر رہے ہیں, مرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی میثم تمار کے کانوں میں یہ آواز پہنچی اسی دن سے میثم نے اس کھجور کے درخت میں پانی ڈالنا شروع کر دیا. کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ سے محبت اتنا نہیں کرتا جتنا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھیے اب ذرا سا پہچانیے, اب ذرا سا تلاش کیجیے میرے عزیزوں. میں تعریف کا وہ نقشہ آپ کے ذہنوں میں کھینچنا چاہتا ہوں. آج دنیا محبت کرنے والوں کو تلاش کرنا ہے. آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ شیعوں کا عقید توحید اچھا نہیں ہے, ان سے عقید توحید مت لینا. بات اللہ کے محبت کی, غور سے سنیے گا کہ جملہ, ان سے عقید توحید مت لینا, ان کا عقید توحید اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کہا یہ اہل بیت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے, مولائے کائنات کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے, جناب زہرا کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے. ان سے عقید توحید مت لینا. میں منبر رسول سے بباغ دہر کہنا چاہتا ہوں, جملے کو لکھیے گا کہ آج عقید توحید اگر کسی کا مضبوط ہے تو وہ سب سے بہتر آپ کا ہے. دلیل تو سنیے, سب سے بہتر عقید توحید آپ کا ہے. یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے سب سے بہتر عقید توحید اس کا ہے, کسی اور کا نہیں. کیوں؟ وقت میں آ جائیے گا, جملہ سن لیجیے. اس لیے کہ ہم نے عقید توحید بت پرستوں سے نہیں لیا. ہم نے عقید توحید بت پرستوں سے نہیں لیا. ہم نے عقید توحید, جملہ سنبھالیے گا, ہم نے عقید توحید بت پرستوں سے نہیں لیا. ہم نے عقید توحید اس سے لیا جس پہ خدائی کا دھوکہ ہوا. اچھا یہ کمی کیوں رہ گئی دوسروں کے عقید توحید میں؟ آپ کا عقید توحید اچھا کیوں ہو گیا؟ بڑی مضبوط مضبوط سوالوں کے حوالے کر رہا ہوں.
آپ کا عقیدے توحید اچھا کیوں ہو گیا؟ دوسروں کے عقیدے توحید میں کمی کیوں رہ گئی؟ جملہ سنبھال لے گیا. اس لیے کہ تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا. ایک بہت جائے گا تو زندگی بھر کے جملہ یاد رکھیں گے. تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا. بھائی کمال کی بات کر رہے ہو. تمہارے سجدے تمہیں تو پہچانوا نہیں پا رہے. میں شاید آپ کی مزاج کا جملہ نہیں تھا. تمہارے سجدے تمہیں تو پہچانوا نہیں پا رہے. اللہ کو کیا پہچانوائیں گے؟ تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا. لہذا عقیدے توحید پہ کمی رہ گئی. ہم نے علی کے سجدوں سے خدا کو پہچانا. ہم نے علی کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا. لہذا عقیدے توحید بڑا مضبوط ہو گیا. آج میں خطبہ فطر کا ایک جملہ معرفت خدا کے حوالے سے جو جناب فاطمہ کا خطبہ ہے خطبہ فطر، اور خاص طور سے اس خطبے کی تاکید کی گئی ہے کہ اسے جو ہے وہ یاد کرائیں، نوجوانوں کو یاد کرائیں، اپنے مذہب کے لوگوں کو یاد کرائیں. خطبہ فطر وہ جملہ سنیے، اور اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہے. کہنے لگے ہمارا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے. جملہ پہنچے گا دعا میں یاد رکھیے گا. اس لیے کہ تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا. ہم نے اہل بیت کے سجدوں سے خدا کو پہچانا. لہذا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے. سنبھال لیں گے جملہ. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے ٹرین میں. کہنے لگے مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سجدے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ہماری نمازیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، تو پھر نماز روزہ کرنے کا فائدہ کیا ہے جب اللہ کو فائدہ ہی نہیں ہونے والا ہے نا؟ تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں جو چیز دی تھی، تو کہا ہاں مولانا آپ نے بسکٹ دیا تھا. کہنے لگے کیا اس کا بھی عوض لیں گے آپ؟ میں نے کہا نہیں بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے جب تمہیں بسکٹ دیا تو تم نے اس کے عوض میں مجھ سے کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں میں نے تھینک یو کہا تھا، میں نے شکریہ کہا تھا. میں نے کہا آخری فرد تک آواز آنی چاہیے. میں نے تھینک یو کہا. میں نے کہا یہ بتاؤ اس تھینک یو سے کیا میرا بسکٹ بڑھ گیا؟ کیا میرا بسکٹ بڑھ گیا یا میری صحت میں اضافہ ہو گیا؟ بھائی کچھ بھی تو نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں ایک کام ہوا، اس شکریہ سے تمہاری انسانیت کا پتہ چلا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہاری انسانیت کا پتہ چلا کہ جب بھی انسان کچھ دیتا ہے تو اس کے عوض میں شکریہ کہا جاتا ہے، تھینک یو کہا جاتا ہے. میرے بھائی بہت بڑی گتھی سلجھانے جا رہا ہوں. بھائی ہم نے خدا سے اتنا اچھا چہرہ مانگا نہیں تھا، اتنی خوبصورت سی زبان مانگی نہیں تھی، یہ پیارا سا قد مانگا نہیں تھا. جو بغیر مانگے اس نے عطا کر دیا، تو کیا شکریہ کے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ شکریہ کے طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے؟ نہیں. خطبہ فطر میں دوسرا جو جملہ ہے شہزادی کونین کا وہ رسالت کے حوالے سے ہے. توجہ دیجیے گا. میں ایک جملہ اور مومنین کے حوالے کرتا چلوں. دیکھیے صرف عقیدہ توحید ہی آپ کا مضبوط نہیں ہے، بلکہ عقیدہ رسالت بھی آپ ہی کا مضبوط ہے. عقیدہ رسالت میں بھی آپ کا کوئی توڑ نہیں ہے، آپ کے قد کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. سیرت کے نام پر سورت کا جلسہ کرنے والے بہت لوگ ہیں. سیرت کے نام پر سورت کا جلسہ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن نبی کی صحیح سیرت بتانے والا کوئی نہیں ہے. جملہ پہچان تک میں نے کہا آپ سے بہتر عقیدہ رسالت بھی کسی کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم آپ کی بس میں گئے تو ہم نے کیا سنا؟ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، جبرائیل امین نازل ہوئے، نبی کا سینہ چاک کیا، چاک کر کے اس میں علم بھرا،
پھر سینے کو برابر کیا. ہم جب آپ کی بس میں گئے تو ہم نے رسالت کی یہ حالت دیکھی. آپ جب ہماری بس میں آئے تو آپ نے کیا سنا کہ نبی اس معلم اخلاق کا نام ہے کہ جس کی زبان کا جھوٹا اگر کسی کے منہ میں چلا جائے تو وہ 70 زبان میں مالک ہو جاتا ہے. آپ سے بہتر کسی کا ہے. میں تعریف نہیں کر رہا ہوں آپ کی, میں بتانا چاہ رہا ہوں جو حقیقت ہے. نہ تو عقیدے توحید آپ سے بہتر ہے کسی کا, نہ عقیدے رسالت آپ سے بہتر ہے. میرے بھائی جب ساری چیزیں آ گئیں تو اب یہ پڑھنا تو بہت ضروری ہو گیا کہ جب عقیدے توحید آپ سے اچھا نہیں, عقیدے رسالت آپ سے اچھا نہیں, تو عقیدے امامت کیسے آپ سے اچھا ہو جائے گا؟ لطف آ جائے گا. میں گفتگو کہوں تو صحیح آپ کی خدمت میں, عقیدہ امامت کیسے آپ سے اچھا ہو جائے گا؟ نبی نے کیا کہا, میری امت میں میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. یہ تو ہے نبی کی معتبر ترین حدیث. کتنے جانشین ہوں گے؟ 12. اب یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو شاید جو ہے وہ اس شہر کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچ جائے. نبی نے کہا میرے بعد میری امت میں 12 جانشین ہوں گے. 1400 سال ہو گئے, آج تک دنیا 12 مکمل ہی نہیں کر پائی. شاید پتہ نہیں آپ کا حس ہوئے ہیں, جو ہے 1400 سال کا زمانہ ہو گیا, آج تک 12 مکمل نہیں ہوئے. ہماری بس میں آؤ, چھوٹے سے مدرسے میں آؤ تنظیم کے, ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھاؤں گا, اٹھا کے پوچھوں گا بیٹا امام کتنے ہیں, وہ صرف 12 کہے گا نہیں, سب کا نام بتائے گا. عقیدہ امامت کس کا افضل ہوا؟ نہیں, توجہ کیجئے میرے عزیزوں, جناب فاطمہ کی زندگی کا توجہ کیجئے گا. سب سے زیادہ بی بی کے نام بی بی کی زندگی کا سب سے بڑا ایک سبق یہ ہے, اور جناب فاطمہ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے امامت کی حفاظت. توجہ سنیے گا, لہٰذا میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں بڑی محنت سے. امامت کی حفاظت, آپ کو یاد ہوگا مسائل کی دنیا میں نہیں, امامت کی حفاظت. جب مولائے کائنات کے در پر لوگ آئے اور آ کے جمع ہوئے اور دروازے کو آگ لگانے لگے, اور وہ سارا قصہ آپ کو پتا ہے جو کچھ بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا, تب بھی جناب زہرا اپنا زخم بھول گئی, اپنی مصیبتیں بھول گئی, لیکن علی کی حفاظت کرتی رہی. لہذا میں بتانا چاہتا ہوں جناب زہرا کی زندگی کا اگر جناب زہرا کے پہلوؤں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا ایک مقصد یہ تھا کہ امامت کی اور ولایت کی حفاظت. توجہ کیجیے گا. اور آج دنیا جو ہمارے سامنے کھڑی ہے, ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے. آغاز کرو گفتگو کا, ولایت کی اہمیت کیا ہے. توجہ سنیے گا, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں, بہت جلدی تمام کروں گا. ہے کیا امامت کی اور ولایت کی اہمیت؟ سنیے, دنیا ہم سے کہتی ہے کہ جب بات ولایت کی آتی ہے تو کہنے لگے کہ روز محشر شفاعت کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا. شفاعت کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا. دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ وہ فضول کی باتیں کرتے ہیں کہ شفاعت جو ہے اہل بیت اطہار کے ہاتھوں میں ہے. نہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سامنے والا اگر گمراہ بھی کرتا ہے تو قرآن سے گمراہ کرتا ہے نا. کہنے لگے دیکھیے قرآن میں لکھا ہے. میں نے کہا آیت سناؤ, تو کہنے لگے دیکھیے لکھا ہوا ہے شفاعت کا اختیار صرف اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. میں نے کہا آیت سناؤ. کہنے لگے دیکھیے لکھا ہے لا یملکون الشفاعۃ, سورہ مریم کی آیت نمبر 87 لکھا تو ہوا ہے کہ شفاعت کا اختیار روز محشر صرف اللہ کو ہے. اچھا,
بھائی گمراہ بھی کیا جا رہا ہے تو قرآن سے گمراہ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا سنو، اگر تم پورا قرآن پڑھ کے مسلمان ہوتے تو یہ کہتے ہی نا. آدھی آیت پڑھ کے مسلمان ہوگے تو یہی حالت ہوتی. بھائی پورا قرآن پڑھو، پوری آیت پڑھو. نہیں، آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہہ دو، لوگوں نے آدھی آیت کیا پڑھ لی کہ نماز سے دور ہو گئے. شاید آپ پہنچے نہیں وہاں تک. آدھی آیت پڑھ کے مسلے سے دور، مسجد سے دور. کیا کہا؟ لکھا تو ہے قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز مت پڑھو، مسجد میں مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ. میں نے کہا آدھی آیت پڑھ کے مسلمان بنو گے تو یہی ہوگا. آیت مکمل تو کرو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ تو پڑھائی نہیں تم نے. جب نشے کی حالت میں رہو، جب نشے کی حالت میں رہو تب نماز کے قریب مت جاؤ. آج مولوی صاحب مسجد سے یہ اعلان کرتے بھائی لوگ مسجد میں نہیں آ رہے، نماز میں نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. بہت بڑا جملہ آپ کے اپنے قد سے اونچا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب شکایت مت کرنا کہ مسجد میں کون نہیں جا رہا، نماز کون نہیں پڑھ رہا ہے. بھائی قرآن نے فیصلہ کر دیا نماز سے وہی دور ہے جو نشے کی حالت میں ہے. لیکن آدھی آیت پڑھی اسی طریقے سے اس میں بھی آیت، وہ آدھی آیت پڑھ رہے تھے. کہنے لگے لکھا تو ہے قرآن میں لا یملکون الشفاعۃ، شفاعت کا اختیار کسی کو نہیں ہے. میں نے کہا میں آیت مکمل کروں گا، حافظ آپ ہے. آیت میں مکمل کرتا ہوں. لا یملکون الشفاعۃ، سنیے گا جملہ، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. شفاعت کا اختیار یا تو اللہ کو ہے یا اسے اختیار ہے جسے خدا اجازت دے دے. لطف آ جائے گا میرے بھائی، لطف آ جائے گا بزرگوں اگر یہ جملہ میں پہنچانے میں کامیاب ہوا. ہمارے یہاں ایک لفظ بولی جاتی تھی، آپ خوب سمجھیں گے انشاءاللہ. بولی جاتی تھی کہ نیم حکیم خطرے جان ہوتا. بولا جاتا تھا ماشاءاللہ آپ نے تو بولا دیا ہے. لیکن صرف یہی نہیں کہا جاتا کہ نیم حکیم خطرے جان ہوتا. ایک جملہ اس اور اضافہ کر دیجیے میرا، نیم حکیم ہی خطرہ جان نہیں ہوتا، نیم مولوی بھی خطرہ ایمان ہوتا. نہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. میرے بھائی آدھی آیت پڑھ کے مسلمان مت بنو. بھائی پورا قرآن پڑھو، پوری آیت پڑھو. شفاعت کے سلسلے میں لوگ انکار کرنے لگے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. میں نے آیت مکمل کی لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. سورہ مریم آیت نمبر 87. کہا سنو، شفاعت کا اختیار یا تو اللہ کو یا اسے جسے خدا اجازت دے دے. بھائی اب معاملہ بہت مشکل ہو گیا. اب آپ کو خدا کو نہیں تلاش کرنا، اسے تلاش کرنا ہے جسے اللہ نے اجازت دی ہے. بھائی ایک جملہ سمجھیے گا، ایک جملہ سمجھیے گا. اسے تلاش کرنا ہے جسے اللہ نے اجازت دی ہے. بھائی کمال کی بات ہے، ہمیں قرآن عربی میں نازل ہوا، ہمیں ٹھیک سے عربی نہیں آتی، قرآن میں کیسے تلاش کریں، کیسے پڑھے قرآن، کیسے معنی و مفاہیم تک پہنچے. بھائی ہم نے تو اردو پڑھی ہے، ہم اردو میں ہم نے اجتہاد کیا ہے. توجہ کیجیے گا، ہم نے اردو میں اجتہاد کیا، قرآن نازل ہوا عربی میں. بھائی کیا کمال کی بات کر رہے ہیں. جب قرآن عربی میں نازل ہوا تم اردو پڑھے لکھے ہو تو پھر سیستانی صاحب کا اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ پہنچانا چاہتا تھا. پھر تم نے سیستانی صاحب کا اعتراض کیوں کیا، خامنئی صاحب کا اعتراض کیوں کیا؟ بہت بڑا جملہ. اسی لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک بہت بڑا جملہ کہا، شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح بناؤ. دیکھیے گا مرجع کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح بناؤ.
میں بات سمجھ نہیں پایا تھا. ایک صاحب مجھ سے اعتراض کرنے لگے, مولانا پہلے تو شہادت فاطمیہ میں اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھی, پہلے بڑا مختصر سا سسٹم تھا, ایک مجلس ہو جاتی تھی, یہ اتنی ساری مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بتاؤ ان ساری مجلسوں سے فائدہ ہوا یا گھاٹا ہوا؟ تو خیر جواب نہیں دے پائے. سنیے گا جملہ, خدا غریق رحمت کرے نہیں, خدا طول عمر عنایت کرے. آیت اللہ وحید خراسانی کو مرجع بولتا کہاں سے, اسے سمجھیے گا. کیا کہا؟ شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح مناؤ. بھائی پورے مجلس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, عاشور کا فلسفہ کیا ہے؟ عاشور کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا سنو, اس منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, عاشور کا فلسفہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد جس گھر میں عاشور پہنچی وہاں یزید بدنام ہوا. شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح بناؤ. عاشور کا فلسفہ یہ ہے, اور ماشاءاللہ مرجع کی بات پہ اب بھی قوم اتنا عمل کرتی ہے, پوری دنیا میں 20 دن مجلسیں ہونے لگی شہادت فاطمیہ کی. 75 دن والی روایت سے لے کر اور 95 دن تک مسلسل 20 دن مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ جملہ سن لیجئے, بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح بناؤ. عاشور کا فلسفہ کیا ہے؟ کربلا جس گھر میں پہنچی یزید بدنام ہوا. کربلا جہاں پہنچی یزید بدنام ہوا. بھائی اب تو سمجھ گئے لوگ اعتراض کیوں کر رہے تھے کہ مجلسیں نہیں ہونی چاہیے. کہا جس طریقے سے عاشور سے یزید بدنام ہوا, سمجھ آئیے گا, جیسے عاشور سے یزید بدنام ہوا ویسے ہی شہادت فاطمیہ سے قاتل زہرا بدنام. اسے تلاش کرنا ہے خدا کو نہیں, خدا کو سب جانتے ہیں. اسے تلاش کرنا ہے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. نہیں ابھی تو بہت بڑا معاملہ ہے, بہت سخت ہے, آپ تلاش نہیں کر پائیں گے. 6666 آیتیں ہیں, کیسے تلاش کر پائیں گے؟ میں نہیں تلاش کر پا رہا ہوں, آپ کیسے تلاش کر پائیں گے؟ اب راستہ کون سا آسان ہے تلاش کرنے کا؟ اللہ نے کسے اجازت دی ہے؟ کہا اس آیت میں ایک لفظ ہے, وہ سنیے, لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ. کہا یا تو اللہ کو اجازت ہے روز محشر شفاعت کی, یا اس من کو اجازت ہے جسے اللہ نے اجازت دی ہے. اب تھوڑا سا آسان ہو گیا. اب آپ کو قرآن میں سب کو تلاش نہیں کرنا, اس من کو تلاش کرنا ہے جسے اللہ نے اجازت دی ہے. قرآن کی زبان ہے, لاج رکھیے گا میری گفتگو کی. اب اس من کو تلاش کرنا ہے. توجہ, پروردگار اتنا بھاری قرآن, وزنی قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا نہیں تھوڑا انتظار اور کرو اور آیت پڑھو تب جا کے سمجھ میں آئے گا من ہے کون.
جسے اللہ نے شفاعت کا اختیار دے رکھا ہے روز محشر. کہا سنو الا من اذن لہ، یہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے. کہا یا تو اللہ کو اجازت ہے یا اس مرد کو اجازت ہے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا امت مسلمہ کے؟ ایک آیت اور پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قیامت میں سب فنا ہو جائیں گے سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ ہے. سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ ہے. ابھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ من ہے کون. کہا ایک آیت اور پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے بعض من وہ ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا اللہ کے پاس من وہ ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضیت خدا کے خریدار بن جاتے ہیں. اب آسان ہوا کہ من ہے کون؟ یہ من ہے کون جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے؟ میرے عزیزوں میں نے بھاری موضوع اس لیے انتخاب کیا کہ یہ سماعتیں بڑی وزنی ہے اور بہت اچھی سماعت ہے. ان اچھے سننے والوں کے درمیان ایک اچھا جملہ پہنچانا چاہتا ہوں. اب آئیے ذرا تلاش کیا جائے. پروردگار اب ہمیں القاب مت بتا، ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اب ڈائریکٹ نام بتا کہ وہ من ہے کون. کہا اتنی آسانی سے نہیں. جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو پانی پینے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کہا سنو پروردگار ہم سے اب جو ہے حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اتنا جو ہے وہ رک پائیں، اتنا جو ہے وہ حوصلہ کر پائیں. پروردگار من تک پہنچا. کہا سنو اب میں القاب نہیں بتاؤں گا، من کے بارے میں بتاؤں گا نہیں بلکہ بتاؤں گا بھی اور اس کا چہرہ بھی دکھاؤں گا. تھوڑا انتظار کرنا ہے. حاجیوں کو ذرا غدیر تک پہنچنے دو. من کو دیکھنا چاہتے ہو؟ من کن تو مولا. جب قرآن سمجھ میں نہیں آیا تب تو لوگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے. جب سمجھ میں نہیں آیا تب تو لوگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے. توجہ کیجیے گا، میں عجب دینا چاہتا ہوں. کتاب کافی ہے. دیکھیے کلام کا حسن یہ ہے، کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ کبھی کبھی نام لیا جاتا ہے ظرف کا لیکن مراد ہوتا ہے مضمون. وہ کیسے؟ میں بات کو 1 منٹ میں سمجھا دوں جلدی سے. میں اگر کسی صاحب سے کہوں کہ مجھے پیاس لگی تو ایسی حالت کو دیکھ کر مثلا کسی سے کہوں کہ 1 گلاس لے آئیے تو خالی گلاس لگائیں گے؟ پانی سے بھرا ہوا تو لے کے آئیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ گلاس پیاس نہیں بجھائے گا، وہ پانی پیاس بجھائے گا. تو میں نے نام لیا گلاس کا لیکن پیاس بجھائے گا پانی جو اس کے اندر ہے. تو یہ ہے کلام کی خوبصورتی. میں نے کہا ضرب، آپ نے سمجھا مجرور ہے نا. اب ایک بات قرآنی ہے، سارے مجمع کی توجہ چاہ رہا، توجہ سنیے گا. اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ہدایت کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے کعبہ ہدایت کرتا ہے نا. بھائی ہمارے یہاں مولانا صاحب کیسے ہدایت کرتے ہیں؟
اگر کسی سے کہا جائے کہ مولوی صاحب ہدایت کرتے ہیں علاقے کی، کیسے کرتے ہیں علاقے کی ہدایت؟ تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں. یہی تو ہدایت کا مطلب ہے، کیوں غلط کہنا ہو؟ یہ ہدایت کا مطلب ہے. ہدایت کا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، اسے کہا جاتا ہے ہدایت. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا جلدی سمجھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے. بھائی صاحب سے بتائیے کعبے میں کبھی کسی کو روکا حج کرنے سے؟ کبھی کسی کو ٹوکا کہ تم غلط حج کر رہے ہو، اس طرح سے حج نہیں ہوتا، صحیح والا حج یہ ہے، طریقہ یہ ہے؟ کبھی کسی کو روکا نہیں، کسی کو ٹوکا نہیں. بھائی جب کسی کو روکا نہیں ٹوکا نہیں تو پھر ہادی کیسے بنا؟ بھائی پوری امت مسلمہ سمجھائے جملے کو. پھر کعبہ ہادی کیسے بنا؟ کعبہ ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. کعبہ ہدایت کیسے کر رہا ہے میرے عزیزوں؟ کیسے کر رہا ہے؟ بھائی یہاں تک کہ لوگ آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کے طواف کرتے رہے، تب بھی کعبے نے کسی کو روکا نہیں، کسی کو ٹوکا نہیں. تو پھر مولوی صاحب سمجھائے کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ جب کسی کو روکا نہیں، کسی کو ٹوکا نہیں تو کیسے ہدایت کرے گا؟ کہا یہی ہے کلام کا حسن. نام لیا اللہ نے ظرف کا، مراد ہے مضمون. اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ہدایت کرتا ہے. کہا کعبہ ہدایت نہیں کرتا، مولود کعبہ ہدایت کرتا. سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی کم سمجھا، بہت زیادہ نہیں سمجھا ہے، ہم لوگوں نے بھی کم سمجھا. وہ کیسے؟ فلسفے کی دنیا میں اتر کے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے مجلس کی کامیابی یہ ہے کہ مجلس کے بعد یاد رہ جائے. اب یہ جملہ فلسفے کی دنیا میں اتر کے کہنا چاہتا ہے. اہل بیت ہماری محبت کا نام نہیں ہے، اہل بیت اسلام کی ضرورت کا نام ہے. دیکھیں جملہ سنیے گا، اہل بیت اسلام کی ضرورت کا نام ہے. کیسے ضرورت کا نام ہے؟ اہل بیت کو اللہ نے امت وسط قرار دیا، یعنی درمیانی امت. امت وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی امت، ہے نا، درمیانی امت. یہ بتائیے کہ ہم اللہ کو کیسے پکارتے ہیں؟ جب بھی کوئی ہمارے اوپر مشکل پڑتی ہے تو خدا کو کیسے پکارتے ہیں؟ کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کو یوں پکار رہا ہو، پروردگار آپ میرا یہ کام کر دے؟ کیسے پکارتے ہیں آپ اللہ؟ چہرے کو اوپر کی طرف اٹھا کے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے، پروردگار عالم. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ناقص ذہن میں بھی خدا بہت اونچا ہے. یہ فلسفے کی دنیا میں اتر کے جملہ کہہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ طلبہ موجود ہیں لہذا یہ جملہ سمجھ جائیں گے. کہا سنو، ہمارے ذہن ناقص میں بھی خدا بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. میری طرف دیکھیے گا، جب دیکھیں گے تبھی جا کے جملہ سمجھ میں آئے گا. توجہ کیجیے گا، خدا بہت اونچا. اللہ نے اہل بیت کو امت وسط قرار دیا، یعنی درمیانی امت. جزاک اللہ. اللہ، آل محمد اور بندے، یہ سلسلہ دیکھیے گا، بہت لطف آ جائے گا. شہادت فاتحہ کا حق بھی ادا ہو جائے گا.
جناب زہرا تو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، رسول کو کیسے پہچاننا ہے، خدا، آل محمد اور بندے، یعنی ہم جہاں بیٹھے ہیں وہی ہماری سب سے اچھی جگہ ہے. سمجھ کے سنیے گا، جہاں ہم بیٹھے ہیں نا وہی ہماری سب سے اچھی جگہ ہے. یہ بھی کرم ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے یہاں سے اٹھا کے ہمیں وہاں پہنچا دیا. بہت بڑا جملہ اہل بیت اطہار کے لیے کہنے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. گفتگو آخری مرحلے میں ہے. خدا، آل محمد اور بندے. فلسفے کی دنیا میں کہا جاتا ہے خدا ہے واجب الوجود، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھانے کے لیے وہاں سے یہاں آئے. یہ جملہ سمجھ گئے تو مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا، وہ واجب الوجود ہے. یہ بیچارے مجبور یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے. کیسے کہوں سننے کو، یہ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، وہ وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا. تو اب درمیان میں کوئی ایسی ذات تو ہو جو لے ان کے اعتبار سے پہنچائے. اس کے اعتبار سے بہت محنت ہے، سارے مجمع کی شرکت چاہیے اس جملے کے اوپر. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جب یہاں پہنچے تو مولویوں نے کہا ہم جیسے. بھائی آپ نے حق ادا کر دیجیے کہ آخری جملہ ہے. یہ جب یہاں پہنچے تو مولویوں نے کہا ہم جیسے، دنیا نے کہا ہم جیسے. یہ جب وہاں پہنچے تو اللہ ہونے کا دھوکہ ہوا. کیوں تمہاری جیسے؟ کہنے لگے ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے، ہماری طرح سوتے، ہماری طرح چلتے. دیکھیے گا، سنیے گا جملہ، ہماری طرح جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے، ہماری طرح کھانا کھاتے، ہماری طرح سب کچھ یاد ہے. توجہ کیجیے گا. لوگوں نے کہا ہماری طرح اٹھتے اور بیٹھتے. میں نے کہا بھائی تمہیں حق ہے، تم یہ دیکھو کہ اہل بیت نبی تمہاری طرح اٹھتے ہیں، تمہاری طرح بیٹھتے ہیں. لیکن جہاں تم، اشارہ ہی کافی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، جہاں تم نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھ رہے ہو وہیں پہ یہ بھی تو دیکھو کہ نبی اٹھاتے کیسے ہیں، نبی بٹھاتے کیسے ہیں. ماسٹر سے دشمنی کرتا، ہیڈ ماسٹر سے دشمنی کرتا، نیتا سے دشمنی کرتا، ذاکر سے دشمنی، شاعر سے دشمنی ہے نا. یعنی دشمنی کا مزاج یہ ہے کہ کم از کم اپنی صنف پہچاننی چاہیے. تم مٹی کے بنے ہوئے سے تقابل ہی نہیں ہے تو تم دشمنی کیوں کر رہے ہو اہل اطہار سے؟ تمہارا کہیں سے تقابل ہی نہیں ہے. بس آخری بات 3 منٹ بات کر دوں اور خدمت تمام. توجہ ماشاءاللہ، میں نے بالکل اپنے وقت میں ہی مجلس کو سمیٹ دیا. آخری بات اور خدمت تمام ہے. ایک مل جل کے نعرہ سلام. قرآن نے اہل بیت کو ایک لفظ اور دیا اور کہا کہ اہل بیت ہیں اولو الامر.
उलिल अम्र, है ना, उलिल अम्र है। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, बस ये इशारा कर रहा हूं आपके खिदमत में। उलिल अम्र है। उलिल अम्र का मतलब क्या है? उलिल अम्र का मतलब ये है कि जिसका अख्तियार मौत और हयात पे हो, उसे कहा जाता है उलिल अम्र, जिसके अख्तियार में अम्र हो, है ना। और मौत भी अम्र है। आप पढ़ते हैं ना, जाते हैं तो तफसीर में क्या पढ़ते हैं? अल मौत तो हक़ुन, क्या मतलब हुआ? मौत हक है ना। तो मौत भी अम्र है, और ये अम्र जिसके अख्तियार में होगा उसे उलिल अम्र कहा जाएगा। क्यों? गलत कह रहा हूं? तो लिहाजा मौत और हयात पे अख्तियार हो, उसे कहा जाता है उलिल अम्र। मतलब आखिरी है, 3 मिनट में आपका बस लूंगा, लेकिन बहुत तवज्जो, भरपूर तवज्जो। मजलिस तमाम होने जा रही है। मेरे अजीजों, मौलाए कायनात एक बोसीदा कब्रिस्तान से गुजर कर रहे थे, सफर कर रहे थे। एक बड़ी बोसीदा कब्र थी, उसके करीब गए भी। जनाबे कम्बर साथ साथ थे। जनाबे कम्बर ने मौलाए कायनात से पूछा, मौला बड़ी बोसीदा कब्र है, टूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, मौला क्या करे? मौला ने कहा, एक कम्बर इस साहिबे कब्र को हयात दे दो। सुनिएगा जुमला, जिंदगी दे दो। जनाबे कम्बर ने कहा, मौला आप उलिल अम्र है, आपके इख्तियार में है, आप कर सकते। मौला ने कहा, ऐ साहिबे कब्र, तुझे हयात मिल गई, खड़ा हो जा। उलिल अम्र कहते किसे? हयात मिल गई, खड़ा हो जा। वो बेचारा दामन झाड़ता हुआ फौरन अली को उसने सलाम किया। मौला फिर आगे बढ़े। एक उससे पोसीदा कब्र थी, टूटी कब्र थी। मौला ने कहा, कम्बर इसे भी जिंदगी दे दो। कहा, मौला जब पहले वाले को जिंदा कर दिया तो इसे तो जिंदा कर ही देंगे, इसे तो हयात नहीं देंगे। मौला आपके अख्तियार में है, जो रखे, मौला आपके अख्तियार में है। मौला ने कहा, कम्बर वुजू के लिए पानी लाओ। एक एक जुमला जहन से न उतर जाए। मुसल्ला बिछाओ। 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़ी अली ने, हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया, परवरदिगार इसकी रूह को इसके जिस्म में वापस कर दे। जनाबे कम्बर को चक्कर आने लगा। कहा, मौला पहले वाले को हुक्म से जिंदा किया था। मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा, पहले वाले को हुक्म से जिंदा किया था, इसे दुआ से जिंदा कर रहे। मौला मतलब क्या है? मैं आपके साथ रह के भी आपको समझ नहीं पा रहा हूं। हासिल है तकरीर का, आपके साथ रह के भी आपको समझ नहीं पा रहा हूं। भाई कमाल कर रहे। अली जैसा, कम्बर जैसा अली शनास जब अली को पहचान नहीं पा रहा है साथ रह के, तो ये 4 दिन का मुसलमान जब अली को पहचान नहीं पाया, कहा, मौला मैं आपको समझ नहीं पा रहा। कहा, कम्बर क्या हुआ? कहा, पहले वाले को हुक्म से जिंदा किया, खड़ा हो जा। दूसरे वाले को दुआ से जिंदा कर रहे हैं, परवरदिगार इसके जिस्म में इसकी रूह को वापस कर दे। कहा, मौला माजरा क्या है? कहा, सुनो, मजलिस मुकम्मल हो गई 30 सेकंड में। कहा, सुनो, पहले वाले को हुक्म से इसलिए जिंदा किया, मेहनत कर रहा हूं मैं अजीजों, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। पहले वाले को हुक्म से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझे। जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझे। दूसरे वाले को दुआ से इसलिए जिंदगी दी ताकि दुनिया अली को खुदा न समझे। जिंदगी दी ताकि दुनिया मुझे मजबूर न समझे। दूसरे वाले को दुआ से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को, अब कितना मुश्किल मसला है, मजबूर भी नहीं समझना, खुदा भी नहीं समझना, तो अब समझे क्या?
ये फलसफे की दुनिया है। मैंने कहा मजलिस मुकम्मल हो गई है, कभी और मौका मिला तो इस सिलसिले को आगे बढ़ा दूंगा। मेरे अजीजों, जैसे आपके पास 14 है, जैसे आपके पास 14 है, अगर इनमें का एक भी किसी के पास होता तो सब के सब मुशरिक हो जाते हैं। अगर इनमें का एक भी किसी के पास होता था तो सब के सब मुशरिक हो जाते। अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास 14 है। समझिएगा क्यों? इसलिए कि जब भी अहले बैत ने मुजज़ा दिखाया तो मुजज़ा दिखाने के फौरन बाद सजदा किया। जब भी मुजज़ा दिखाया फौरन सजदा किया। अगर ये मुजज़ा दिखाते ही थोड़ी देर क़याम में रुक जाते, थोड़ी देर अगर क़याम में रुक जाते और सजदा न करते तो पूरी दुनिया इनके सजदे में गिर जाती, पूरी दुनिया इनका सजदा करती। लेकिन ये कमाल है उनकी रूहानियत जो मुजज़ा दिखाते थे फौरन सजदा। अहले बैत ने अपने सामने किसी का सर नहीं झुकवाया, अगर झुकवाया है तो लोगों का दिल झुकवाया है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हर दिल में अल्लाह को चाहने वाला है, कहने का मौला बहुत गरीब का गरीब हो, कुछ भी नहीं है, कहा मौला बहुत गरीब, कहा दुनिया की इतनी बड़ी नेमत तुम्हारे पास है कि अगर मैं पूरी दुनिया रख के भी चाहूँ कि तुम उसे दे दो तो नहीं दोगे। मौला क्या है? पानी फरमाया हमारी मोहब्बत है। सामने हमने कहा अगर मैं अपनी मोहब्बत को ले लूं, पहले मैं अपनी मोहब्बत को कहूं कि अलग कर दो और सारी दुनिया में तुम्हें देने को तैयार हूं। उसने कहा मौला नहीं, मौला मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। और कदमों पे गिर गया। मैंने कहा मौला मैंने गलत कहा, आज के बाद कभी उसको गरीब नहीं होगा हमेशा। क्योंकि इंसानी जिंदगी मियाँ बीवी का जो किरदार होता है, शौहर ज़ौजा का किरदार, ये बहुत अहम किरदार होता है। अल्लाह ने सबसे पहले रिश्ते को जो शुरू किया है वो शौहर और ज़ौजा का रिश्ता है। क्योंकि रामायण को जो शुरू किया था वो शौहर और ज़ौजा का ही रिश्ता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि सही मानों में अगर किसी ने किसी को शौहर के लिए बनाया, सही मानों तो हमने देखा कि जब वो दुनिया से चला जाता है, कोई दुनिया से चली जाती है तो अली जैसा पाता है ये कहता हुआ आता है, सैयदा जो भी मुसीबत होती थी मैं आपसे कहता, सैयदा अली आपके बाद किससे आपके बाद मुसीबतें किससे जो लोग ज़ियारतें करने गए हैं जानते, मौलाए कायनात के घर में आपने देखा है आपने, जहाँ छोटे छोटे गुजरे हैं ना वहीं पर अली के घर में क्या किया? जनाबे ज़हरा की जिंदगी के बाद जब भी मुसीबतें होती थी तो मुंह डाल के उसको में बयान करते थे और कहते थे अली को दुनिया बहुत सता। इंसाफ से बताइए, क्योंकि आपकी तहजीब में उतर के कहते, इंसाफ से बताइए, अगर कोई आलिम आपकी बस्ती में आए और आप उसे सलाम न करें, इंसाफ से बताइए मेरे अजीजों से दिल में टूटेगा, उस इलाके में दोबारा पलट के नहीं आएगा। मेरे अजीजों, जब एक आलिम के मिजाज में इतना बार है कि कोई उसे सलाम न करे, इंसाफ से बताओ अमीरुल मोमिनीन को अगर कोई सलाम न करे, अमीरुल मोमिनीन को अगर कोई सलाम न करे, यही वजह है मेरे अजीजों, जैसे ही मौला हुजरे में आए ना, जनाब सैयदा की हिचकियां बनी हुई थी, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम अभी सलाम नहीं करते। मेरे मौला ने कहा सैयदा दिल टूट जाएगा, नहीं चाहता। अब मसला ये नहीं है कि लोग अली को सलाम नहीं करते, और मैं सलाम करता हूँ तो लोग जवाब के लायक नहीं समझते। मेरा दिल तो बहुत
کہ یقین جانے کے جنازے ایسے ہیں نا کہ جن کا حق ہے کہ ان پہ رویا جائے. شہادت فاطمیہ کا آغاز ہو گیا ہے. نوجوانوں تمہاری جنتا کے وقت کا آغاز ہو گیا ہے. آپ نے زندگی میں جتنے بھی شاعر دیکھے ہوں گے, جس کا بھی مرثیہ یا جس کی بھی نظم پڑھی جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. کسی کا مرثیہ اس کی زندگی میں نہیں پڑھا جاتا, لیکن جناب زہرا ماہی جنہوں نے اپنا مرثیہ اپنی زندگی میں پڑھا. کیا کہا؟ صحبت نہیں مسائل کہا صحبت اللہ میں سرکا لگا دیا. بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصیبت اٹھائی گئی کہ اگر روشن دنوں میں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. ایک مرحوم کے سارے سوال کی وجہ سے لہٰذا میں یہ جملہ آپ کے خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, صرف 2 منٹ آپ کا ہوگا, لیکن اب تک جو آپ کو نہیں ہو سکتی ہے وہ ضرور ہوئیں گی, آنسو بہیں گے آپ کے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے, انصاف سے بتاؤ, خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو, آپ کی بستی میں انتقال ہو, اللہ نے اسے جواب دیا ہو, انصاف سے بتانا ہے. دل پہ ہاتھ رکھیے, میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. میرے عزیزوں دل پہ ہاتھ رکھیے. اس کا جوان بیٹا ہو, کبھی کسی والد کو آپ نے کہتے ہوئے سنا کہ محلے میں کسی کو بتانا مت, پڑوسیوں کو بتانا مت. ہر آدمی کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ میت میں شریک ہو جائے, میت کی زینت بن جائے, میت کو شریک ہو جائے, تشریح جنازہ میں شریک ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن مولائے کائنات نے کیا کیا؟ مولا نے امام حسنین کو بھیجا, کہا جا کے سلمان کو آہستہ سے کان میں کہنا اور رونے کی خبر لائے. شہزادے جیسے جناب سلمان کے دروازے پہ پہنچے, آواز بھی گھڑگھڑا کے چچا ماں کا انتقال ہو گیا, ماں کی شہادت ہو گئی. جیسے یہ جملہ کہا, سلمان رونا چاہتے تھے, شہزادوں نے بیان کیا. اور میرا عزیزوں تاریخ کا جملہ ہے کہ حسنین شریفین نے اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں دبایا. ذرا سی آواز مدینے والے نہ سن لے. یہ سوال ہو رہی سنتا ہوں, یعنی آپ کیفیت ہے کہ ذرا سا کیا کہا سیدہ نے علی تم پر فرض اٹھانا, علی تم مجھے دفن کرنا, مجلس تمام میں سن ہو, علی تم مجھے دفن کرنا. ایک بات پوچھو, آپ نے بارہا سنا ہے کہ مولائے کائنات غسل دینے لگے, پھر ہر چیز رات میں کیوں کہیں سیدہ نے؟ یہ بھی تو کہتے تھی دن کیوں جانے میں زیادہ لوگ ہوتے, لیکن سیدہ نے کہا رات. کیوں رات کہا پتہ ہے؟ میرے عزیزوں تاریخ کی 3 چیزیں مجھے ملی. سیدہ نے کیوں رات کہا؟ جیسے ہی علی نے سر پر پانی ڈالا سیدہ کے, کیا دیکھا چہرے پر تماچوں کے نشان ہے. علی جیسا صابر کیسے برداشت کرتا, لیکن پھر بھی علی نے برداشت کیا, میرے عزیزوں جیسے ہی پانی بازوؤں تک آیا, علی سمجھے کہ بازوؤں پہ کالا تعویذ بندھا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی ہاتھوں کو لے گئے بازوؤں پر, کیا دیکھا کہ نیل کے نشان ہے. پھر بھی علی صبر کیے, علی نے آواز بلند نہیں کی, علی کھل کے نہیں روئے. میرے عزیزوں علی نے چیخ نہیں ماری, لیکن جیسے ہی ہاتھ پہلو پر بیٹھا اور علی سے رہا نہیں گیا, علی نے چیخ ماری, اے اسماء, سیدہ بہت صابرہ تھی. اے اسماء سیدہ بہت صابرہ تھی. آپ نے تو سن لیا میرے عزیزوں, سنیے گا, اے اسماء سیدہ بہت صابرہ تھی. میں ایک حساس جملہ دے کے مجلس تمام کر دوں. سبحان انصاف سے بتاؤ, ہمارے یہاں جب کسی خاتون کی میت ہوتی ہے, جب کسی عورت کی میت ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ جتنے بھی نامحرم ہیں انہیں ہٹا دو, ہے نا؟ دفن کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا کہ قبر کے قریب جتنے بھی نامحرم انہیں ہٹا دیا جائے. برداشت نہیں ہے, کوئی نامحرم شریعت کہتی ہے کہ وہاں کھڑا نہ ہو جائے. میں منظر کھینچنا چاہتا ہوں سیدہ کی شہادت کا, سنیں گے تب جائیں گے. قیامت تو تب ہوئی جب اکیلے علی کے ہاتھوں میں سیدہ کا جنازہ تھا. کچھ لوگوں کو تو شامل کر لیتے, وہ سیدہ کی میت اٹھا لیتے. کہا نہیں, سیدہ اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب
इतना गुनाहगार था कि कोई चीज बख्शवा नहीं पाए अगर सैयदा के नाम का एहतराम ना होता, सैयदा के नाम के एहतराम नहीं होता। लिहाजा कभी अगर दुआएं ना करो, परेशानियां हो तो सच्चे दिल से जहाँ का नाम मैं कोशिश करता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मसाइल के बारे में दुआ कराया जाए, मस्जिद तमाम हो गई है, फिर भी दुआ कर रहा हूँ तो मैं कुछ वास्तव के जरिए से दुआ कर रहा हूँ। एक वास्ता बस आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ और दुआ हो जाए। क्या निस्बत है सैयदा और सकीना के जनाजे कोई भी हादसा अगर किसी बुजुर्ग के सामने हो तो शायद होता है कि वो भूल जाए, खामोश कर जाए, लेकिन अगर किसी बच्चे के सामने कोई हादसा हो तो खामोश नहीं करता। लेकिन मैं वो मंजर दिखा दूँ तमाम पर दुआ के लिए गया, वो मंजर दिखाना चाहता हूँ। यजीदी जब भी पानी पिलाते थे अपने लश्कर वालों को तो यही कहते थे कि पानी पिलाओ जब तक थोड़े उससे न सैराब हो जाए, पानी न लगाना। और अहले कहते खान आखिर जब भी ये बच्चे रहते थे और पानी पहुंचता घोड़ों को पिला के, नाकों को पिला के, जैसे ही वहां तक पहुंचता था बच्चे ये समझते थे पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। लेकिन यही आवाज हमारे साथ यही कहता था कि पूरी दुनिया में पानी पानी हो जाए तब भी हम सकीना को पानी दे देंगे, हुसैन के बच्चों को पानी दे देंगे। इतना जहन में ये पानी नक्श हो गया था बच्चों के कि बच्चे यही कहते थे कि हमें ऐसी जगह दफन करना जहां जमीन में, लेकिन इनसे पानी मत आखिर में दुआ कराना चाहता हूँ। ज़माना बहुत खराब है, बहुत बुरा है। इस पुराने ज़माने में दुआ कीजिएगा जहाँ कहीं भी हमें के चाहने वाले हो, इमाम हुसैन के चाहने वाले जिंदगी बसर कर रहे हैं, परवरदिगार तुझे खान का रास्ता उन्हें हर तरह की आफातों बलियात से और खुसूसन लॉकडाउन के बाद सबके रिस्क रोजी में कमी आ गई, हर आदमी की जॉब चली गई। परवरदिगार मुझे रिजल्ट का वास्ता, मेरे अल्लाह खुसूसन इमाम सज्जाद का वास्ता कि तमाम लोगों के रिस्क रोजी में बरकत और मरहूम को आने मुझे और खुसूसन एक दुआ जिसके बारे में इमाम समाना के सुकून में ताजी आप